बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानहू का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह तीसरा पारा सूरह आले इमरान की आयत नंबर 12 से अपना सबक शुरू करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लिल्लज़ीना कफ़रू सतुग़लबूना व तुहशरूना इला जहन्नम व बिअसल मिहाद। कुल, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, लिल्लज़ीना, उन लोगों से, कफ़रू, जो हक़ का इनकार कर रहे हैं, जो आपका इनकार कर रहे हैं, आपकी नबुव्वत का इनकार कर रहे हैं, इस कुरान का इनकार कर रहे हैं, वही के इल्म का इनकार कर रहे हैं। सतुग़लबूना, अनकरीब तुम सब मग़लूब हो जाओगे। व तुहशरूना, और अल्लाह तुम्हें इकट्ठा करेगा। हशर से इकट्ठा करना, तुहशरूना, और तुम्हें इकट्ठा करेगा। इला जहन्नम, जहन्नम में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत को ना मानने की वजह से, कुरान को ना मानने की वजह से, दीन की हक्कानियत को ना मानने की वजह से तुम्हें अनकरीब मग़लूब भी अल्लाह करेगा इस दुनिया में। और आपने देखा कि फ़तह मक्का में वो सारे के सारे मग़लूब हुए। पूरा कुफ़र, जितना जो शिर्क के नुमाइंदे थे, सब के सब मग़लूब हो गए। तो ये तो उससे पहले की बात है। ये तो सन 3 हिजरी की सूरत जो है, वो उलमा का ख्याल है कि ये नुज़ूल है इसका। तो उस वक़्त ही अल्लाह ने उनको बता दिया था कि तुम मग़लूब होगे सारे, और फिर क़यामत वाले दिन, हशर वाले दिन जब इकट्ठे होगे तो तुम जहन्नम पे इकट्ठे होगे। व बिअसल मिहाद, और ये जो जहन्नम है ये बहुत बुरा बिछोना। मिहाद कहते हैं बिस्तर को, जहाँ इंसान आराम करता है, सुकून पाता है। और महद ख़ास तौर पे उस बिस्तर को कहते हैं जो छोटे बच्चे के लिए होता है। हर तरह से उसके आराम का, आसाइश का, मौसम के हिसाब से ख्याल रखा जाता है। तो ये बिस्तर जो तुम्हें मिलेगा, जो रहने की जो जगह वहाँ में मिलेगी, वो बहुत बुरी जगह होगी। क़द, बेशक, काना, है, लकुम, तुम्हारे लिए, आयातुन, निशानी, फ़िआतैन, दो ग्रोहों का, दो जमातों का, दो फ़िरक़ों का, अल्तक़ा, जो आपस में मुलाकात की, जिन्होंने, जो आपस में टकराई। क्योंकि ये कुफ़र और इस्लाम की जंग है, तो ये वो दो जमातें हैं जो एक बदर वाले दिन आपस में टकराई। इसके अंदर अल्लाह की अजीम शान निशानी है कि एक तरफ नहिते मुसलमान, जो तादाद में भी कम, हथियारों में भी कम, घोड़ों में भी कम, ऊँटों में भी कम, हर चीज़ से कम थे, और वो पूरे साजो सामान से लैस मुकम्मल तैयारी के साथ आए थे। फ़तह अल्लाह ने किसको दी? जो अल्लाह के रास्ते पर लड़ रहे थे। उन्हीं के साथ अल्लाह की नुसरत आई, उन्हीं के साथ अल्लाह की ताईद आई, उन्हीं की अल्लाह ने मदद फरमाई। उसी चीज़ का जिक्र हो रहा होगा कि बेशक तुम्हारे लिए, अगर समझो तो इसमें भी निशानी है कि नहते मुट्ठी भर लोगों ने तुम्हारे सरदारों को तहे तेग कर दिया और तुम्हें दुम दबा के भागने पे मजबूर कर दिया कि जब दो ग्रोह आपस में टकराए, जंगे बदर वाले दिन आपस में लड़ गए। फ़िआतुन, एक जमात, एक ग्रोह, नुक़ातिलु फ़ी सबीलिल्लाह, वो क़िताल कर रहा था, लड़ाई कर रहा था, अपनी जानों का नजराना पेश कर रहा था, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। व उखरा, और जो दूसरा ग्रोह था, काफिरतन, वो काफिर थे। दूसरा ग्रोह काफिरों का था, अल्लाह का इनकार करने वालों का, शिर्क करने वालों का ग्रोह था। यरौनहुम, देखते तो उनको काफिर एक तरफ मुसलमान थे और एक तरफ काफिर थे, शिर्क करने वाले थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के मुनकर थे। तो ये जो काफिर लोग थे, ये देखते थे, मिसलैहिम, दुगना, अपने बराबर से दुगना। ये 313 थे, वो 1000 थे। तो इस आयत से ऐसे पता चलता है कि बदर के मौके में मुसलमानों की तादाद उन्हें अपने से भी दुगनी नज़र आ रही थी। क्यों? कि वो हक़ के लिए निकले थे। और ये देखना दिखाना किसी आँख की बस की बात तो नहीं है, ये सुनना सुनाना भी कानों की बस की बात नहीं। मेरे रब का हुक्म है और वही सुन सकता है,
جو اللہ دکھاتا ہے انسان وہی دیکھ سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ دیکھ نہیں سکتا۔ تو اللہ ان کو دکھا رہا تھا مسلمانوں کو دگنا رأی العین، اور وہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ دھوکہ جو بھی ان کو ہوا، یہ جس طریقے سے بھی اللہ ان کو دکھا رہے تھے، ان کے سامنے تھا، کیونکہ دونوں گروہ آمنے سامنے تھے۔ فرق کتنا تھا کہ ایک فی سبیل اللہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے آئے تھے، اور ایک 307 بتوں کے لیے اپنا جان کا نذرانہ پیش کرنے آئے تھے۔ واللہ یؤید، اور بے شک اللہ قوت دیتا ہے، بے شک اللہ مدد کرتا ہے، بنصر ہی اپنی نصرت کے ساتھ، من یشاء جس کو چاہتا ہے، جس سے وہ راضی ہوتا ہے، جس پہ وہ خوش ہوتا ہے، اللہ اسی کو قوت عطا فرماتے ہیں اپنی نصرت کے ساتھ، اسی کی مدد کرتے ہیں۔ اور فرشتے آئے تھے، آگے اس کی بڑی تفصیل آئے گی انشاءاللہ، ہم پڑھیں گے اس کو۔ ان فی ذالک لعبرۃ، بے شک اس میں عبرت ہے، اس میں نصیحت ہے، اس واقعے میں کس کو؟ لأولی الابصار، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جن کی دل کی آنکھ ہے، جن کو اللہ نے نور بصیرت دیا ہوا ہے کہ دنیاوی ساز و سامان اور افرادی قوت کم ہونے کے باوجود جب اللہ کے راستے میں جہاد کیا جائے، جہاد فی سبیل اللہ کیا جائے، کوئی اور اس کے علاوہ مقصد نہ ہو دین کی سربلندی کے علاوہ اور رب کو راضی کرنے کے علاوہ، تو پھر ایسی ہی نشانیاں ملتی ہیں۔ لیکن اس سے عبرت وہ سیکھتا ہے جس کی دل کی آنکھ ہو، جس کی بصیرت کی ہو، کہ یہ کون سی چیز ہے جنہوں نے ایک مٹھی بھر لوگوں کو، نہتے لوگوں کو، جو لڑائی کی تیاری سے بھی نہیں آئے ہوئے تھے، ارادے سے بھی نہیں آئے ہوئے تھے، راستے میں ان کا ارادہ بنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ترغیب پہ، اور وہ فتح یاب ہو گئے۔ اگر کوئی سمجھے تو یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ کیوں؟ جو کچھ کرنے والا ہے میرا اللہ کرنے والا ہے، فتح دینے والا، شکست دینے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، کم لوگوں کو فتح دینے والا یا زیادہ لوگوں کو فتح دینے والا، یہ سب میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن پتہ اس کو چلے گا، یہ اس کے لیے نصیحت ہے، اس کے لیے عبرت ہے، اس کے لیے سبق ہے۔ اولی الابصار، جس کی نور بصیرت ہو، جس کی دل کی آنکھ کھلی ہوئی ہو، اس پہ غور کرتا ہو، فکر کرتا ہو، تدبر کرتا ہو۔ اب میرے بھائیوں، ایک اہم ترین آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14، جو قرآن میں بار بار اس کا تذکرہ، اس کا ریفرنس کے حساب سے اس کا تذکرہ آئے گا۔ آج اگر ہم اس کو یہاں پہ سمجھ لیں گے، یاد کر لیں گے اچھی طریقے سے، تو جب بھی ایسے دنیا کی محبت کی بات آئے گی تو یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 جو ہے یہ ریفر ہوگی، اس پہ ہم غور کریں گے، یہ یاد آئے گی۔ اس آیت کو شروع کرنے سے پہلے اس کی اہم ترین آیت جو ہے اس قرآن کی ان میں سے ایک ہے کہ اسلام نے مسلمانوں کو رہبانیت سے منع کیا، یعنی دنیا کو بالکل چھوڑ دو، دنیا کی لذات کو چھوڑ دو اور الگ اکیلے بیٹھ کے اللہ اللہ کرو، اس سے منع فرما دیا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن حکم کیا دیا ہے کہ اپنی ان نفسانی خواہشات کو جو انسان کی فطرت کے اندر شامل ہیں، ان کو انسان تابع کرے، کس کے؟ اللہ کے حکم کے۔ اللہ نے وہ کمزوریاں جو فطری طور پہ انسان کے اندر موجود ہیں، ان کا ذکر کر کے ان آیات میں اکٹھا کر کے 6 چیزوں کا اللہ نے ذکر فرمایا یہاں پہ، ان کو اکٹھا کر کے کہا ہے کہ ان چیزوں کو یہ تمہیں گمراہ کر سکتی ہیں، اللہ سے دور کر سکتی ہیں، دنیا میں تمہیں گم کر سکتی ہیں، دنیا کے تم ہو کے رہ سکتے ہو اگر ان کی طرف جو ہے وہ اللہ کے حکموں کے تحت ان کو استعمال نہیں کرو گے۔ ان چیز کی زیادہ محبت جو ہے وہ انسان کی فطرت میں رکھی گئی ہے، لیکن انہی کا قرآن میں ذکر کر کے کہ اس محبت کو جو فطرت نے رکھی ہے ہمارے دلوں میں، اس کو کنٹرول طریقے سے کیسے کیا جائے کہ دنیا میں بھی بہترین ان کا استعمال کیا جائے، بہترین زندگی گزاری جائے، اور اسی بنیاد پہ آخرت میں انسان کو کامیابی مل جائے۔ بہترین استعمال دنیا میں بھی اور آخرت میں کامیابی، وہ طریقہ ہے سکھایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والے، اے انسان، تو پھسل نہ جانا، ان چیزوں کے اندر تیری فطری کھچاؤ ہے، فطری میلان ہے۔ اب ان 6 چیزوں کا ذکر ہے، اہم ترین احکامات میں سے احکامات ہے۔ زینا، مزین کر دیا ہے، زینت دی گئی ہے، خوش نمائی دی گئی ہے، اے انسان تیرے دل میں محبت ڈال دی گئی، للناس، ہر انسان کے لیے، یعنی اے انسان، اے تمام انسانوں،
تمہیں ان چیزوں سے رب آزمائے گا. تمہارا فطری میلان اس کے اندر رکھ دیا گیا ہے، تم اس طرح کھچے چلے جاؤ گے، لیکن اللہ کے حکموں کے، اللہ کے حدود کے اندر رہتے ہوئے. سب سے پہلے حب الشہوات من النساء، عورتوں کے ساتھ ایک فطری محبت. عورت اور مرد ایک دوسرے کی طرف فطری ان کا کھچاؤ ہے، یہ انسان کے اندر رکھ دیا گیا ہے. لیکن اس جذبے کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے جو راستہ بتایا ہے وہ ہے نکاح کا راستہ، کہ مرد عورت آپس میں نکاح کریں، جو رائج طریقہ ہے اسلام کا اس طریقے کے مطابق نکاح کریں اور اپنی زندگی گزاریں اور اپنی خواہشات کو پورا کریں. اس کے علاوہ ہر طریقہ اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے، اور آخرت میں اس کے لیے سزا ہے، بہت سخت سزا ہے، کہ اے انسان، عورتوں کی طرف جو تمہارا میلان ہے، مردوں کا عورتوں کی طرف، عورتوں کا مردوں کی طرف، اس کو اللہ کے حکموں کے تابع رکھنا ہے، اس کے اپنے اوپر غالب نہیں آنے دینا. حیوانی جو جذبات ہیں ان کو حیوان تک نہیں لے کے جانا، ان کو انسانوں تک رکھنا ہے. دیکھیں اس کو اللہ نے اپنی لسٹ میں ٹاپ آف دی لسٹ رکھا ہے. ٹاپ آف دی لسٹ کیوں؟ یہ سب سے زیادہ مشکل کام ہے، تبھی اللہ نے اس کو ٹاپ آف دی لسٹ رکھا ہے کہ اس پہ نظر رکھنا ہے انسان. اور یہ بد نظری سے شروع ہوتی ہے اور پھر جسمانی تعلقات پہ جا کے ختم ہوتی ہے. یہ سٹارٹ، اس کی ابتدا ہمیشہ بد نظری سے ہوتی ہے، بری نظر سے ہوتی ہے. والبنینا، اور اللہ نے تمہارے سب انسانوں کے دلوں میں بیٹوں کے لیے بڑی محبت رکھ دی ہے. دیکھ لے بیٹوں کے لیے انسان کیا کیا نہیں کرتا، کیا کیا نہیں سوچتا، ساری چیزیں کتنی خواہشیں ہوتی ہیں، کتنی دعائیں مانگتا ہے، کتنے علاج کرواتا ہے اگر نہیں ہوتے تو. بیٹوں کی محبت رکھ دی ہے، لیکن اس کو بھی ایسا نہ ہو کہ یہ بیٹے تجھے خدا سے غافل کر دیں اور تو انہیں پہ تکیہ کرے، انہیں کے انحصار کرے اور ان کو دنیا کا بڑا عظیم ترین آدمی بناتے بناتے خود قبر میں چلا جائے، اپنی آخرت بھی خراب کرے، ان کی آخرت بھی خراب کرے. ان کی محبت کو بھی اعتدال میں رکھنا ہے. ان سے آگے سورہ توبہ میں تو پھر اور شدید طریقے سے بات آئے گی. ان سب محبتوں سے آگے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور دین اسلام کی محبت ہونی چاہیے. والقناطیری، اور خزانے، دولت، المقنطرتی، ڈھیر، دولت کی ڈھیر، دولت سے انسان کو محبت ہے. کون سی دولت؟ اس کی آگے تفسیر رب بیان فرما رہے ہیں. وَمِنَ الذَّهَبِ، سونا، والفضة، اور چاندی. سونے چاندی کے ڈھیر سے انسان کو بہت محبت ہے. آج ہم کہہ سکتے ہیں اس کو ڈالر اور یورو اور اس کرنسی سے، پاؤنڈ سے بڑی محبت ہے. یہ بھی بڑی محبت ہے. کہیں انسان اسی کا نہ ہو کے رہ جانا اور اس میں کھو کے نہ رہ جانا، ورنہ اللہ کو بھول جائے گا اور دنیا کا ہو کے رہ جائے گا اور ناکام لوٹے گا اللہ کی طرف. اس کو بھی دھیان رکھنا ہے. والخیل المسومۃ، اور وہ گھوڑے جو نشان زدہ ہیں. عربوں کے ہاں گھوڑوں کی بڑی بہترین نسلیں ہوا کرتی تھیں اور ان کو وہ بڑے شوق سے پالا کرتے تھے، اور ان کے اندر وہ صلاحیت بھی تھی، وہ پہچان بھی تھی کہ وہ گھوڑوں کے حسب نسب تک جانتے تھے اور اس طرح رکھتے تھے. اور جس کی آج کی مثال ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، جیسے یہ BMW ہے، مرسیڈیز ہے، اور اس طرح کی اور بہت بڑی بڑی جو گاڑیاں ہیں، وہ اس زمانے کی اتنی ہی اہم تھی جتنی آج یہ، اور آنے کا وقت میں ہو سکتا ہے لوگ جہاز بھی رکھ لیں، سب کے پاس ہو جائیں اور ان کو ملیں. تو یہ چیز بھی تجھے اللہ سے غافل کر دی. یہ چوتھی چیز اللہ ہمیں بتا رہے ہیں. والانعام، اور مویشی جو تم پالتے ہو، یہ بڑے بڑے باڑے اور بڑے بڑے جو تمہارے ریوڑ ہیں، بکریاں ہیں، بھیڑیں ہیں، اونٹ ہیں، گائے ہیں، یہ آج بھی لوگوں کو بڑے پسند ہیں، انسانوں کو بڑے پسند ہے، سب کو ہے کہ انہی کے ہو کے نہ رہ جانا. اور چھٹی بات جو اللہ کہہ رہے ہیں، والحرثی، اور یہ جو تمہاری کھیتیاں ہیں، یہ جو تمہارے مربے ہیں جو تمہیں پسند ہیں، یہ جو آج کل تم پلاٹ کوئی DHA میں لے رہا ہے، کوئی بیریا میں لے رہا ہے، کوئی کدھر لے رہا ہے، اور اس کے لیے تن من دھن ایک کیا، دن رات ایک کیا کہ فلاں سوسائٹی میں پلاٹ مل جائے، فلاں سوسائٹی میں پلاٹ مل جائے، یا ہر ایک سوسائٹی میں ایک پلاٹ مل جائے، کمرشل مل جائے، زرعی زمین مل جائے. دیکھیں کتنی اٹریکشن ہے کہ زرعی زمین بھی دیکھیں گورنمنٹ نے خاص لوگوں کے لیے بانٹنے میں رکھی ہے. یہ آج بھی اتنی ہی امپارٹنٹ ہے. تو یہ 6 چیزیں اللہ نے بتائی ہیں کہ جو اے انسان تجھے بہلا کے، پھسلا کے، تیری محبت ان کے اوپر جب غالب نہیں رہے گی
ان کی محبت تیرے اوپر غالب آ جائے گی، تو مغلوب ہو جائے گا، تو اپنے رب کو بھول جائے گا، تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھول جائے گا، اور تو دنیا کا ہو کے رہ جائے گا، اور پھر تو دنیا کے عہدے تلاش کرے گا اور دنیا میں نمبر 1 بننے کی کوشش کرے گا، لیکن جس دن مرے گا تجھے یاد بھی کوئی نہیں کرے گا۔ کوئی ایک دن بعد بھول جائے گا، کوئی ہفتے بعد بھولے گا، کوئی مہینے بعد بھولے گا، کوئی سال بعد بھولے گا۔ بھول جانا ہے سب نے۔ ہم نے بڑوں کو کتنا یاد کیا ہوا ہے، جنہوں نے ہمارے لیے اپنی زندگیاں قربان کی ہیں، خون پسینہ اپنا ایک کیا، کتنا یاد کرتے ہیں۔ تو یہ ایسے تیرے ساتھ ہونا ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ہے متاع۔ متاع کہتے ہیں کہ بہت ہی قلیل چیز کو، بہت کم فائدے والی چیز کو، الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں 40 سال، 50 سال، 100 سال، 80 سال، اتنے ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ ان میں سے وہ بھی ایک عمر ہوتی ہے جو شعور کی نہیں ہوتی، اس میں پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا، اور ایک عمر پھر ایسے آ جاتی ہے کہ انسان ان کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا۔ کچھ 50 سال کے بعد، 60 سال کے بعد ان چیزوں کا ہونا نہ ہونا انسان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو ایک تھوڑی سی عمر کے لیے، 30 سال کے لیے، 40 سال کے لیے، یہ سارا کچھ تو آخرت کو اپنی برباد نہ کر لینا۔ یہ دنیا کی متاع ہے، بہت ہی معمولی فائدہ ہے دنیا کے لیے۔ واللہ عندہ حسن المآب۔ اور اگر تو ان ساری چیزوں کو اللہ کے حکم کے مطابق، شریعت کے حکم کے مطابق، اسلام کے دائرے کے مطابق، دین کے دائرے کے اندر اگر تو ان کو استعمال کرے گا تو اس دنیا میں بھی ان سے فائدہ اٹھائے گا۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس جب تو لوٹ کے جائے گا تو وہاں پہ بہترین جگہ ملے گی۔ کافر کو کیا ملنی تھی؟ کافر کو ملنی تھی، اس کو بچھونا ایسا ملنا تھا کہ جو بہت ہی عبرت والا بچھونا ہے، اور مسلمان کو کیا ملے گا؟ جو بہترین ٹھکانہ ہے، حسن المآب، بہترین جگہ، اور اس کے لیے آگ ہے اور وہ جہنم میں جائے گا، اور اس کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ بئس المہاد، بہت برا بچھونا۔ اور ایسے لوگ جو اللہ کے حکم کے مطابق یہ ساری چیزیں استعمال کریں گے تو ان کو بدلے میں آخرت میں ملے گا حسن المآب، بہترین انجام کی جگہ، بہترین بستر ان کو ملے گا۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دیں۔ جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہو گئی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔